अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम बात करेंगे आज कि कराची जो शहर है जो इंतहाई अहम बताया जाता है कि पाकिस्तान चलता ही इस शहर की वजह से है। बताया जाता है कि सिंध का दारुल खिलाफा है और ये तमाम बातें आप मुझसे पहले कई बार सियासतदानों के मुंह से सुन चुके हैं। अब इसकी तबाही का ज़िम्मेदार कौन है, इसके ऊपर आज हमने सोचा है कि बात की जाए। अब कोई भी शहर, कोई भी चीज़, कोई तरक्की करती दिखाई देती है तो लोग कहते हैं कि वो किन बुनियादों के ऊपर है। वहाँ की सड़कें बेहतरीन हो, आप इस शहर की सड़कें देखें कि आपको बेहतरीन दिखाई देती हैं। सबसे अहम बात ये होती है कि उस शहर में रहने वाले शहरी जो है ख़ुद में एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ उनके जहनों में हो। क्या आप सोचें कि सड़क पर निकलते हुए आपको वो एहसास अपने जहनों में आता है। फिर साथ साथ जो बुनियादी हक़ है, जिसके अंदर सबसे बुनियादी हक़ पानी है, क्या आपके घरों तक वो आता है। इसके साथ साथ बहुत सारा चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देखें क्या शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने इस शहर का बेहतर है। और ब्यूटिफिकेशन तो कुजा, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, गलियाँ क्या इस हालत में हैं कि आप वो कह सकें कि ये शहर जो है बड़े शहरों में शुमार किया जाना चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर काम होता दिखाई दिया है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है नाजरीन कि इस शहर में रहने वाले शहरी जो हैं वो अक्सर जो है वो शिकवा करते दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि हमारे शहर को तबाह कर दिया गया है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ज़िम्मेदार कौन है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा हैं जवाद जलानी साहब। बहुत शुक्रिया सर टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं क्या आज हम ये कम से कम कोशिश करें, जान सकें कि इसका ज़िम्मेदार कौन है इस शहर की तबाही का। आप क्या समझते हैं? जी सॉरी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका फराहम किया। एक तो ये तस्वुर कि कराची बिल्कुल तबाह है या तबाह हो चुका है या तबाही के ढाने पर है, मैं समझता हूँ कि ये भी थोड़ा सा एक अनबैलेंस किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। कराची, जैसे भी आपने अपने इंटरव्यू में बताया प्रोग्राम के, कि कराची जो है वो पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है। ठीक है। एक तबाहशुदा शहर किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल हब नहीं हो सकता। एक तबाह और बर्बाद शहर किसी भी तरीके से किसी कंट्री की मईशत या इंजन के तौर पे काम नहीं कर सकता। तो जहां हम ये समझते हैं कि कराची के अंदर तबाही है या बर्बादी है, तो वहां हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कराची के अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं, जब ही वो इस मुकाम पर है कि इस पूरी कंट्री को लेके आगे चल रहा है। तो जो चीजें अच्छाई की है वो तो यकीनन मीडिया दिखाता भी है, बाज़ औक़ात नहीं भी दिखाता। सर आज आप दिखा देना, आज आप टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, आज थोड़ी सी 4-5 चीज़ें अच्छी बताएं ना। इस शहर में जो बुनियादी हक़ है, पानी, वो शहरी को नहीं मिल रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है, वो शहरी को नहीं मिल रहा। शहरी कहते हैं कि हम सड़कों पर निकलते हैं, हैदराबाद तक हमें महसूस होता है कि शायद हम तहफ़्फ़ुज़ में हैं, मगर हम कराची शहर में गली में महफूज नहीं दिखाई देते। रोज़ाना की बुनियाद पर 6-6, 8-8 CCTV फुटेजेस सामने आ रही होती हैं, समझ नहीं आता कौन सी खबर दे कौन सी नहीं। तो आप मुझे बताएं ना सर कि फिर इतना बड़ा शहर है जो पाकिस्तान को चलाने का दावा कर रहे हैं और हकीकत भी है, मगर फिर इस शहर के साथ क्या मामलात हैं कि ये बेहतर तरीके से नहीं चल पा रहा? अच्छा अली रज़ा, वो आपकी बात ठीक है। देखिए, जिस तरह से आप अगर कराची में निकलेंगे ना तो आपको पूरे पाकिस्तान का प्लम्बर कराची में मिल जाएगा। ठीक है। पूरे पाकिस्तान का इलेक्ट्रिशियन कराची में मिल जाएगा। ठीक है। पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर रोजगार करने के लिए कराची आ रहे हैं। तो माफ कीजिएगा, पूरे पाकिस्तान के बेरोजगार भी कराची आते हैं और पूरे पाकिस्तान के क्रिमिनल्स भी कराची आते हैं। ये इतना बड़ा इन्फ्लक्स है जो कराची में बाहर से आ रहा है, जिसको कंट्रोल करना यकीनन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वो कर रही है, गवर्नमेंट कर पा रही है। गवर्नमेंट कई वजूहात की बिना पे कर भी नहीं पा रही। मिसाल के तौर पर हम देख रहे थे कि पिछले 20 साल के अंदर जो अफगान वॉर हुई और जिस तरीके से अफगानियों का इन्फ्लक्स कराची के अंदर आया, और वो सिर्फ इन्फ्लक्स नहीं आया बल्कि वो अपने साथ मिलिशियात लाया, वो अपने साथ इलीगल वेपन्स लेकर आया, वो कराची के स्ट्रीट क्राइम से भी मुलव्वस हुए। जवाद साहब थोड़ा सा रुकूंगा इधर, जवाद साहब थोड़ा सा रुकूंगा। अफगानी XYZ कोई भी कौमियत, खुद यहाँ के रहने वाले भी अगर जराइम पेशा हैं वो भी, उसके ऊपर हुकूमत हिकमत अमली बनाती है ना। हम देखते हैं लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिसिंग के ऊपर बड़ी तवज्जो दी जा रही होती है, बहुत सारे काम हो रहे होते दिखाई देते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। कोई 2 प्रोजेक्ट्स बताएंगे हिकमत अमली IT के ऊपर? दुनिया भर में काम हो रहा है, इधर के बच्चे स्टूडेंट्स हैं IT के ऊपर काम कर रहे हैं, दुनिया उनसे फ़ायदा ले पा रही है, हमें नहीं ले पा रहे। तो थोड़ा सा बताएंगे कि इतने बड़े लेवल पे मामला जराइम पेशा अनासर हैं, उनको रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हमारी जानिब से? नहीं, हम ये देख रहे हैं कि कराची के अंदर जो हमारा एक्चुअल जो सिविल सर्विस है, जिसे हम पुलिस सर्विस कहते हैं, वो पुलिस सर्विस इस क्राइम को काबू पाने में किसी हद तक नाकाम रही।
नतीजतन हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नई फौजी दस्ते भी इस्तेमाल करने पड़े और हम कराची में रेंजर्स को भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कराची ही असल में किसी भी पाकिस्तान दुश्मन का टारगेट हो सकता है। और हम बहुत अरसे तक ये समझते रहे कि वॉर अगेंस्ट टेरर जो है वो KPK या फाटा के इलाके में हो रही है। हालांकि हकीकत ये थी कि कराची में भी बहुत बड़ी वॉर ऑन टेरर हो रही थी और यहाँ पे बस में नहीं था कि अकेली पुलिस उसका मुकाबला कर पाती। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, जिसमें रेंजर्स भी शामिल है, इन दोनों ने मिलकर इस इलाके को कवर करने की कोशिश की कराची के अंदर। और हमने देखा कि दहशतगर्दी से निजात पाई। जहाँ जिस शहर में रोजाना 10 अफराद कत्ल हुआ करते थे, जहाँ पे मेरे अपने मोहल्ले में, गुलबर्ग में, फेडरल एरिया में, औरंगाबाद में रोजाना की बुनियाद के ऊपर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स कत्ल हुआ करते थे, आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो कैफियत नहीं है। हमें बहुत ही कम ऐसे वाकयात नजर आते हैं, लेकिन क्राइम है, स्ट्रीट क्राइम हो रहा है। स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए पुलिस के जरिए सर एक अगर सादा सा सवाल मैं आपसे जानना चाहूँ कि हमें ज़रा ये तो बताएं कि इस शहर को बेहतरीन शहरों में, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर शहरी देखें बेहतरीन है, जहाँ पर उनको बुनियादी सहूलियात मिले बेहतरीन है, जहाँ पर शहरी कह सके कि यहाँ पर जराइम रेट जो है वो कम से कम है तमाम पाकिस्तान के दीगर शहरों में, और अगर कोई जुर्म करेगा तो पकड़ा जाएगा, ये दावे जो है जो शहरी बोल सकें, इस जगह तक इस शहर को लाने में आपके मुताबिक कितना अरसा चाहिए? असल में बात अरसे की नहीं है, बात ये कि ये इस रास्ते के ऊपर हुकूमत तो चल पड़ी है। इस रास्ते के ऊपर कराची की निगरान हुकूमत हो या इससे पहले पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट हो, वो इस रास्ते पे चल जरूर रही है। गर्चे ये रास्ता लंबा है। सर कितना लंबा होगा अंदाजन? एक अंदाजन आप असल में ये टेंजिबल तरीके से वक्त किसी भी चीज का नहीं दिया जा सकता। एक अंदाजा मैं 1 हफ्ते में हो जाएगा, 2 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन बतदरीज ये हो रहा है क्योंकि कराची के मसाइल वही हैं। जवाद साहब सवाल ये कहते हैं, फिर आपके जो मुखालिफिन है ना, जो सियासी जमात के लोग हैं, वो कहते हैं 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो बताएं ना क्यों नहीं हो पाए ये बड़े प्रोजेक्ट्स कराची के अंदर, क्यों नहीं लग पाए? K4 पानी की बूंद बूंद प्यासा, और छोड़ें K4 को भी, यहाँ पर तो अभी जो वाटर बोर्ड निगरान हुकूमत में ऑपरेशन हो रहे हैं, देख के सर पीटने को दिल चाहता है कि एक एक जगह से 80-80 लाख रुपए यौमिया का पानी चोरी हो रहा था। आज वो लियारी के अंदर जा रहा था, जो पानी जो जाना था वो लोग बेच रहे थे सनतों को। ये मैं नहीं कह रहा, ये वाटर कॉर्पोरेशन के CEO मेरे प्रोग्राम में आके कहते हैं। फिर मुख्तलिफ माफिया आज की तारीख में भी करोड़ों रुपए का टीका लगा रहा है। ये जो एक्शंस आज हो रहे हैं निगरान सेटअप के दौरान, इतने बड़े बड़े लेवल पर काम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात ये नहीं होगी कि जब मुंतखब हुकूमतें हैं वो इस लेवल पर क्यों नहीं काम कर पाई? नहीं, मुंतखब हुकूमतें भी इस लेवल पर काम करती हैं। हम भी खोज लगाते हैं, हम भी माफिया से हाथ डालते हैं। बात ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो पानी का मामला है ये माफिया के अंदर है, और माफिया को हैंडल करना हर एक के बस की बात नहीं होती। गर्चे हुकूमतें, मुंतखब हुकूमतें, वो भी इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर काम किया और उसी के नतीजे हैं कि आज निगरान हुकूमत उसके फल काट रही है। और आज हम देख रहे हैं कि पानी माफिया के खिलाफ काम हो रहा है, नजर आ रहा है, पकड़े जा रहे हैं, लाइनें काटी जा रही हैं। अभी मुर्तबा ने एक मिशन बना रखा है। देखिए कराची तो दुनिया के उन चंद शहरों में से एक है जहाँ 150 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाया जाता है। यानी कराची के अंदर अगर कुछ सबसे कीमती कोई चीज अगर होगी तो वो पानी है, क्योंकि एक 3 करोड़ की 2.5 करोड़ की आबादी के लिए हम पानी के किनारे बसते नहीं है। हम तो पानी लेकर आते हैं कोई 150 किलोमीटर दूर से पीने का पानी, तो यकीनन उसकी सप्लाई के अंदर पानी तो कराची में चले 55-60 करोड़ गैलन। जवाद साहब, कोई अगर कोई आप क्योंकि एक नुमाइंदा सियासी जमात जो कि एक हुकूमत करती आई है, उससे ये सवाल करे कि 15 साल में गिनवाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो मुझे गिनवा सकते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए कराची के अंदर जो है ना, जो सबसे बड़ा तोहफा जो कराची को हासिल है वो उसके अंदर सेहत का निज़ाम है, उसमें हॉस्पिटल्स का निज़ाम है, और वो निज़ाम ऐसा निज़ाम है जिसे आप अनमैच कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर भी और अपने रीजन के किसी भी कंट्री के साथ आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। सर कभी अब्बासी शहीद अस्पताल जाना हुआ है जवाद साहब? कभी अब्बासी शहीद अस्पताल जाना हुआ है सर? कभी दीगर सरकारी अस्पताल जाए तो नहीं, अब पिक ऑन चॉइस में आप अभी NICVD का नाम भी ले सकते थे, पिक ऑन चॉइस में आप इन्फेक्शियस डिजीज निपा का नाम भी ले सकते थे। सर एक आम आदमी को सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही, यही वजह है कि वो निजी अस्पतालों की तरफ जाने पर मजबूर होता है, और कुछ लोग तो कहते हैं मर जाऊं बेहतर है।
کون برداشت کرے گا نجی ہسپتالوں کے اندر جو خرچہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک پورا کا پورا مافیا ہے جو کہ چل رہا ہے. ہم پتہ ہے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جواد صاحب، آپ بھی اس شہر میں رہ رہے ہیں، آپ کو بھی بڑے معاملات کا پتہ ہوگا اور بہت ساری جگہوں پر پتہ چلتا بھی رہتا ہوگا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ بلدیہ کے پاس اپنے ملازمین کو پینشن دینے کے پیسے نہیں ہیں، بلدیہ کے پاس اپنا بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پاس بڑے بڑے پروجیکٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، مگر اسی بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمے کے جو ماتحت افسران اور ماتحت کام ہے، جس کے اندر مختلف چیزیں آتی ہیں، اس کے اندر کا جو مافیا ہے وہ اس شہر سے کروڑوں روپے اٹھا لیتا ہے. کیسے؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس شہر کے جو عوام ہیں ان کے لیے بنائے گئے ادارے ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے. چاہے پہلے والے میئر ہوں چاہے آج والے میئر ہوں، آج بھی ریونیو کی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ کے الیکٹرک کے ساتھ ٹیکسز مزید بڑھائے جائیں. تو بات یہ ہے کہ پھر یہ مافیا کروڑوں روپے اس شہر کے اندر یومیہ کیسے کما لیتا ہے؟ اس کے اوپر کون جواب دہ ہے؟ اچھا علی رضا، ایک تو بات یہ کہ یہ جو ہمارے شہری ادارے ہیں نا جی، اس شہر کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ شہری ادارے پوری طرح سے فنکشنل ہوں. گزشتہ 45 سال میں یعنی 1979 سے لے کے 2023 تک آج تک پیپلز پارٹی کے پاس حکومتوں کا ہی کام ہے نا، آپ ہی کریں گے، آپ کی حکومت ہی کریں گی نا. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آج تک آپ کے پاس جو بلدیاتی نظام ہے، ابھی ہم مثال کے طور پہ 3 میئرشپ جماعت اسلامی نے کی ہے کراچی میں، 3 میئرشپ ایم کیو ایم نے کی ہے کراچی میں. پہلی دفعہ آپ کے پاس کراچی کے اندر ایک جیالہ میئر آیا ہے، اور جس کے نتیجے کے اندر ابھی ہم اتر کے نیچے جیسے واٹر بورڈ کا ادارہ ہے، آپ نے بھی نام لیا میرے سامنے، اور اس کے اندر اچھی خاصی ہیومن ریسورس موجود ہے. لیکن وہ جو کرپشن کا عنصر ہے جو مختلف افسران کے اندر موجود ہے، جس کی بنیاد کے اوپر کراچی میں کرپشن کی بنیاد پہ پانی سپلائی کیا جاتا ہے، یا پانی کاٹا جاتا ہے، پانی روکا جاتا ہے، یا بڑے اداروں کو پانی فراہم کیا جاتا ہے. سر حکومت 15 سال میں یہ کچھ نہیں کر پائی، یہ سوال شہری تو کریں گے نا. نہیں، خالی بات صرف یہ نہیں ہو سکتی کچھ نہ کر پائی. اچھا، کرنے کو تو بہت کچھ بھی کیا گیا ہے. مثال کراچی کے کے اندر طور اس پہ وقت 55 کروڑ گیلن پانی سپلائی ہو رہا ہے. ہاں، کراچی کے اندر اس وقت 55 کروڑ گیلن پانی سپلائی بھی ہو رہا ہے. کالم جو بنیادی طور پر ہے وہ پانی کی ٹیل اینڈ تک سپلائی کی ہے، جس میں جگہ جگہ پنچر لگ جاتے ہیں. اور یہ چیز ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر حکومت ابھی تک قابو پانے میں ناکام ہے. میٹروپولیٹن شہر ہے جواد صاحب، میٹروپولیٹن شہر ہے، بچے نالوں سے نکل رہے ہیں، ڈھکن ہی نہیں پورے ہو پا رہے، ڈھکن ہی نہیں کر پا رہے. اس شہر کے جو شہری ضلع انتظامیہ ہے اس سے تو اپنی ڈھکن نہیں پہنچ رہے. روزانہ کی بنیاد پہ ہم اس خوف میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید آج یہ خبر نہ دنو، ابھی آپ پیچھے چلے جائیں، ہر 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد ایک افسوسناک خبر یہ مل رہی ہے کہ فلانا ڈھکن گٹر کا نہیں ہونے کی وجہ سے ادھر اتنے سالہ بچہ اور بچی گر گیا اور اس کی لاش نکالی گئی. آپ یقین کریں، ہم یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ شہر یہ چلا رہا ہے پورا ملک، یہ دعویٰ ہے ہمارا نا. تو اس شہر کے ڈھکن ہم سے پورے نہیں ہو رہے. 15 سال کی حکومت کہاں جائیں گے یہ سوالات لے کے جب شہری پوچھیں گے؟ جواد صاحب تکلیف اب تو میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ ٹاؤن چیئرمین آ گئے ہیں کراچی میں، اس وقت 25 ٹاؤنز ہیں، اور 25 کے 25 ٹاؤن کے جو چیئرمین ہیں وہ کافی امپاورڈ ہیں. اور اب یہ کراچی میں تقریباً کچھ 4 لاکھ کے اوپر مین ہول ہیں. ہم گننے بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ 100 200 300 مین ہولز کے اوپر آج بھی ڈھکن موجود نہ ہو. اچھا، ڈھکن یہ ٹاؤن چیئرمین ہو، یو سی چیئرمین ہو، یا کراچی کا میئر ہو، یہ ڈھکن پرووائڈ کرتے ہی ہیں، ڈھکن لگتے ہیں اس کے اوپر. ہوتا یہ کہ کراچی میں جیسے نشے موجود ہیں بہت سارے، اور اس کے اوپر آپ پولیس والا نہیں کھڑا کر سکتے مین ہول کے اوپر. ہم کسی بھی مین ہول کے اوپر پولیس والا نہیں کھڑا کر پاتے. یہ جو ایک ہمارا لوپ ہول ہے نا، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈھکن چوری ہو جاتا ہے. اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی والے ڈھکن بنائے جائیں جو چوری ہو کے بکے نہ، فائبر کے ڈھکن بنے یا کوئی اور چیز بنے. کیونکہ ابھی بھی ڈھکن جب چوری ہوتا ہے تو 3 کلو 3.5 کلو اس میں سے لوہا نکلتا ہے، وہ ڈھکن بکتا ہے. تو کوئی 4-4.5 لاکھ مین ہول میں سے تو 100-200 مین ہول ہو سکتا ہے آج رات بھی اس کے 100-200 کے ڈھکن چوری ہوں. تو جو بلدیاتی نمائندے ہوں وہ بلدیاتی نمائندے اگر یو سی چیئرمین ہوں، وہ ٹاؤن چیئرمین ہوں. اچھا جواد صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ اگر کوئی شہری، آپ ابھی الیکشن قریب ہیں جب بھی ہوتے ہیں، تو مجھے ایک سوال کا جواب تو بتائیں. میں شہریوں کی جانب سے جاننا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے شہریوں کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں ہم نے 15 سال اس صوبے کے اوپر حکومت کی ہے اور اب ہمیں ووٹ دیں، تو آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے مکمل طور پر ڈیلیور کیا ہے، آپ سے شہری خوش ہوں گے اور آپ کو ووٹ دیں گے؟ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کام کر کے دکھایا ہے. علی رضا، ابھی حال ہی میں ٹیسٹ ہوا ہے بلدیاتی الیکشن کا، جس کے نتیجے میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر کراچی میں لوگوں نے اعتماد کیا ہے. اور آپ ہمارے پاس اس وقت کراچی کے 13 ٹاؤن ہیں
اور ہمارے پاس کراچی کا میئر موجود ہے. یہ لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آیا ہے. سر وہ تو ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے تو بائیکاٹ کر دیا تو پھر آپ کا میئر آ گیا. وہ بھی ایک دعویٰ ہے. اس کا فائدہ جماعت اسلامی نے اٹھایا ہے. ڈسٹرکٹ سینٹر میں 5 ٹاؤن ہے, 5 کے 5 ٹاؤن جماعت اسلامی جیت گئی ہے. ڈسٹرکٹ ایسٹ کے 2 ٹاؤن گلشن اقبال اور جناح ٹاؤن جماعت اسلامی جیت گئی ہے. پیپلز پارٹی تو اپنے سارے پاکٹس میں جیتی ہے جو اس کے پاکٹس ہیں. اچھا سر ایک بات بتائیں جواد صاحب, شہریوں کو پانی نہیں مل رہا, بوند بوند کو ترس رہے ہیں, ہم احتجاج ہمارے رپورٹرز جا کے کور کرتے ہیں, شہر کا انفراسٹرکچر مکمل طور پہ عجیب و غریب, آپ صفورہ سے شروع کریں اور جائیں صدر تک کے علاقے اور وہاں پہ چلنا گزرنا مشکل ہے. گلی محلوں کا حال آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے, خود ضلع وسطی کے اندر آپ چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ساتھ ساتھ جو بنیادی ضروریات ہیں, اسٹریٹ کرمنلز اس قدر جو ہیں وہ آزاد گھومتے دکھائی دیتے ہیں کہ شہری روزانہ اپنی جانوں سے جا رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, لوٹ مار کا بازار گرم ہے. اس پورے سینیریو کو ہم جب دیکھتے ہیں تو آخر آپ کیا بتائیں گے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ اس کے اوپر قابو نہیں آ پایا؟ اصل کام جو ہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں نا, وہ یہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے نجی اور پرائیویٹ سطح کے اوپر کاروبار کو فیسیلیٹیٹ کیا, جس کے نتیجے میں کراچی میں امپلائمنٹ کریٹ ہوئی ہے. اس امپلائمنٹ کے نتیجے میں پورے پاکستان سے لوگ اپنا اپنا روزگار تلاش کرنے کے لیے کراچی آ رہے ہیں اور امپلائمنٹ حاصل کر رہے ہیں, اپنی فیملیز کو چلا رہے ہیں. یہ اصل وجہ ہے. پاکستان بنا ہے, چیزیں ترقی کی طرف گئی ہیں, یہ تو سمندر کے کنارے کوئی بھی شہر ہوگا ادھر تو دنیا بھر سے لوگ آئیں گے. بات یہ ہے کہ ادھر جرائم بھی کی وارداتیں بھی ہوں گی, مگر اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ سوال یہ ہے ابھی تک سیف سٹی پروجیکٹ کراچی کے شہریوں نے نہیں دیکھا کہ اس کو لوٹ کے کون جا رہا ہے, اس کو مار کے کون جا رہا ہے, اس کی تصویر تو اس کا حق ہے کم سے کم وہ مل جائے. یہاں آپ کے کیمرے خراب پڑے ہوتے ہیں. ایکچولی میڈیا میں پتہ کیا ہوتا ہے, میڈیا میں یہ نظر آتا ہے کہ کرائم کتنا ہوا ہو. حقیقت یہ ہے کہ کرائم کے پیچھے پولیس جاتی ہے اور وہ اکثر ڈاکو جن کی ویڈیو کلپس بھی آ جاتی ہے. جواد صاحب صرف اس کی عرض کر دیں, جواد صاحب اس کا بھی عرض کر دیں, اس شہر کے اندر ہر سرکاری ادارے کے اندر ایک باقاعدہ سسٹم کام کر رہا تھا. نگراں سیٹ اپ کے اندر ہمیں یہ اطلاعات آنے شروع ہوئی ہیں, خبریں آنا شروع ہوئی ہیں کہ وہ سسٹم کہیں نہ کہیں ڈرا ہے, خوف کا شکار ہوا ہے, پیچھے ہٹا ہے, وہ سسٹم ٹوٹا ہے. یہ سسٹم آپ کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر بھی مل جائے گا, آپ کو تمام اداروں کے اندر مل جائے گا, کجا کے ایم سی کے اندر بھی مل جائے گا. آپ کسی بھی شعبے کے اندر چلے جائیں ایک مخصوص سسٹم ہے. یہ آپ کو پنجاب میں کیوں نہیں دکھتا, یہ آپ کو دیگر صوبوں کے اندر کیوں نہیں دکھتا؟ یہ سندھ اور سندھ کا سب سے بڑا, سندھ کا دارالخلافہ کراچی, اس کے اندر یہ سارے سسٹم کیسے آ جاتے ہیں, کیسے اتنے منظم طریقے سے کام کرتے ہیں؟ یہ سوال تو ہے نا. پتہ نہیں ہے علی رضا, جو آپ سسٹم کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک مت ہے. کوئی کنکریٹ کوئی چیز ہو, کوئی ٹینجیبل کوئی بات ہو, یا قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں, یا احتساب کے ادارے موجود ہیں, یا ایف آئی اے موجود ہے, یا پولیس موجود ہے, یا رینجرز موجود ہے, یا نیب کا ادارہ موجود ہے, تو کیا کون سی ٹینجیبل چیز ہے جو آپ نے کبھی مجھے بتائی کہ بھائی یہ سسٹم ہے, یہ سسٹم کے لوگ ہیں, یہ گرفتار ہو گئے؟ اچھا یہ جو سسٹم ہے یہ آپ کی نظر میں مت ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں جواد صاحب جو تمام سسٹم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تمام لا انفورسمنٹ ایک پردہ ہے جس کے پیچھے ہم چھپ رہے ہیں, یہ سسٹم ہے. اوکے, ویسے کراچی میں کوئی سسٹم نہیں چلتا؟ جی مجھے تو کوئی سسٹم اگر چلتا ہوتا تو یہ ایف آئی اے موجود ہے, پولیس موجود ہے, رینجرز موجود ہے, نیب موجود ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں. تو سسٹم آخری سوال کا جواب دے دیں, آخری سوال کا جواب دے دیں جواد جیلانی صاحب. قصوروار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ کسی سیاسی جماعت کو سمجھتے ہیں, کسی مافیا کو سمجھتے ہیں؟ اس شہر کے اندر جو پورا نظام دھرم برم ہوا ہوا ہے اس کا قصوروار آپ کس کو سمجھتے ہیں, ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ اصل جو اس کا ذمہ دار ہے جناب, وہ معاشی مسائل ہیں. وہ بے روزگاری کو سمجھتا ہوں, وہ غربت کو سمجھتا ہوں. 2024 کا بہت شکریہ جواد جیلانی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے. ہم کوشش کر رہے تھے جاننے کی, سب سے اہم بات جو ہمارے لیے بھی بڑی مطلب سننے میں بڑا عجیب لگا مگر ہمارے لیے بھی حیرانی کی بات ہے کہ جواد صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی سسٹم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور یہ صرف ایک مت ہے. ان کا موقف ہے, بہرحال ہم نے رکھا آپ کے سامنے. ناظرین, اب آپ جو ہیں وہ اچھے بہتر سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اندر فیڈ بیک دے سکتے کہ آیا سسٹم کوئی تھا بھی یا صرف یہ مت تھی. ابھی بات یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم جماعت اسلامی کے, کیونکہ ابھی اس وقت ایوان جو آپ کا سٹی کونسل کے اجلاس ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی بڑے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, اور بلدیہ عظمیٰ کراچی جس کو کہا جا رہا تھا کہ بلدیاتی معاملات کے اوپر جو ہے وہ کریں گے. اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ شہر میں ایک طرف جو بلدیہ ہم کہہ رہے تھے بلدیاتی الیکشن ہو تو پھر نچلی سطح تک جائیں نا اور کام ہو شہر کا, مگر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے. اس کے اوپر پہ بھی بات کر لیتے ہیں. جماعت اسلامی کے رہنما ہیں قطب صاحب, انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے.
شہر کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوئے، شہری جو ہے وہ منتظر تھے کہ شاید ہو جائیں گے، شاید یہ گلی محلے کے معاملات تک بات آ جائے گی، بہتری کی طرف چلی جائے گی، مگر ایوان میں تو ابھی بھی لڑائی جھگڑے ہیں. کس طرح ہوگا پھر؟ شہر کس طرح چلے گا؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر اس طرح چلے گا کہ جب کہ جمہوریت کی جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں. جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے، جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن ہیں اور 87 یوسیز ہیں. اس میں بھرپور طریقے سے پلاننگ کے ساتھ سارے لوگ کام بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو گلی محلے کے اندر جتنی ممکن ہو سکتا ہے ان کی ہم مدد بھی کر رہے ہیں، اور چیزوں کو بھی بہتر انداز میں بغیر پیسوں کے پیسے جاری ہو گئے کتب صاحب؟ میں آپ کو آ رہا ہوں اس کی طرف. اچھا دیکھیں 3 مہینے ہوئے ہمیں اس کو یہاں پہ اختیار ملے ہوئے، اور اس 3 مہینے میں جتنی ہم سے کوشش ہو سکتی ہے ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کوشش کو جاری رکھیں گے. اور آج تک ہم لوگ ٹاؤنوں کے اندر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریونیو جنریشن کے نئے نئے طریقے اپنائیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اور اس کے جو سندھ گورنمنٹ پہلے رہی ہے، انہوں نے ٹریڈ لائسنس اور ریبیٹزم لائسنس کے اوپر کتنے جعلی لائسنس کے چلان دیے، اور جس طریقے سے وہاں پہ انہوں نے لوٹ مار کی، صرف اس اختیار کو ملنے سے پہلے انہوں نے سارے اس طرح کے کام کیے. لیکن اب ہم ان تمام چیزوں کو آہستہ آہستہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ہم اپنے اختیار سے بڑھ کے لوگوں کی خدمت کریں گے، اور کراچی کے عوام کو ان کا حق دلانے کی بھرپور کوشش کریں گے. جی ہم کریں گے، اور ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. دیکھیں میری بات سمجھیے گا، پیسے آپ کے پاس ہیں نہیں، آپ کس طرح خدمت کریں گے؟ یہ جاننا چاہ رہے ہیں شہری. محترم، اصل میں یہی تو فرق ہے کہ ہم جو ہے نا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم ریونیو جنریشن کے نئے طریقے تلاش کر رہے ہیں، اور جس میں جو کرپشن کی جو پوری کہانی اس کو ختم کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ 3 مہینے ہوئے ہیں ہمیں 100 اختیار ملے ہوئے، اور اس کرپشن کے یہ حالت ہے اس وقت کہ جہاں پہ میئر کراچی مرتضی آپ کہتے ہیں بیٹھ کے بات کرو، جماعت اسلامی بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں. روزانہ مچھلی بازار کا منظر پیش کر رہا ہے، ایوان جو ہے کونسل کے اجلاس ہوئے اس کے اندر بھی، تو یہ کس طرح پھر چیزیں چلیں گی؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے آپ کو ایک بات سمجھنی پڑے گی. مرتضی وہاب صاحب اگر بجٹ بھی پیش نہیں کریں گے سٹی کاؤنسل کے اندر، اور بجٹ بھی اپروو نہیں کروائیں گے وہاں پہ، تو آپ کس قسم کی ہم سے اپنے توقع رکھتے ہیں؟ لیکن سٹی کاؤنسل بننے سے چند دن پہلے انہوں نے ایڈمنسٹریٹولی بجٹ کو پاس کیا. پچھلے ایوان میں بھی جماعت اسلامی نے ان کو بھرپور اس کی تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر یہ بجٹ پیش کرتے ہیں، اس پہ بحث کرتے ہیں، تو چیزوں کو ہم لا کے چلیں گے آگے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ کی سرش میں نہیں، اس کی سرش میں موجود ہے کراچی دشمنی، اور کراچی کو وہ تباہ و برباد کرتے ہیں. انہوں نے شروع سے کیا اور پھر کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم تو اس پورے عمل کے خلاف ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرتضی وہاب صاحب قبضہ میئر ہیں، ان کا اختیار نہیں تھا، ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تھا، انہوں نے قبضہ کر کے جو ہے نا میئر کے اوپر قبضہ کیا. اور بالکل اسی سازش کو آگے لگتے ہوئے جو شخص بجٹ نہ پیش کرنا چاہتا ہو سٹی کاؤنسل کے اندر، آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کیا کام کرے گا اور کس طرح کام لے کے آگے؟ تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ مطلب کیا کوئی موقف تو سامنے آ رہا ہے نا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ آپ لوگوں نے اسٹے لیا ہوا ہے. کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ میں بتا رہا تو اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو تجاویز، جو چیزیں ہم اس کو ان کی ساری جو کہ کرپشن ہے اور جس طریقے سے وہ کراچی کو چلانا چاہتے ہیں، اس کے بجٹ بنیادی ایونٹ ہوتا ہے کسی بھی اسمبلی کے اندر، کسی بھی کاؤنسل کے اندر. اگر یہ بجٹ پیش کریں گے تو ان کی تمام چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی، اور پتہ ہم بھی بتائیں گے کہ کراچی کو کس طرح جو ہے بہتر انداز میں چلایا جا سکتا ہے. یہ کیسے ممکن اور کیسی جمہوری پارٹی ہے کہ جو بجٹ تک پیش کرنے کو تیار نہیں ہے سٹی کاؤنسل کے اندر؟ اور اسی سٹی کاؤنسل کی یہ چیزیں واضح کرتی ہیں کہ یہ قبضہ میئر ہیں، اور انہوں نے کراچی سے نہ ان کو نہ کراچی کو کچھ. اب دیکھیں نا، بات یہ نا کہ میں اپنے شہر کو دیکھ رہا ہوں کہ پہلے جو ہے وہ فنڈز کی کمی کا رونا رویا جاتا تھا کسی اور وجہ پہ، کوئی اور سیاسی جماعت کے کوئی اور میئر کہتے تھے. آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں، بجٹ کی بحث الٹیمیٹلی جو معاملہ آ رہا ہے، الٹیمیٹلی اس شہر کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اس شہر کی بلدیہ پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. رضا صاحب، میں نے جو ہے بات بالکل مختلف کہی ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو ٹاؤن ہیں اور ہمارے جو یوسیز ہیں، اس ٹاؤن کے اندر ہم بجٹ جنریشن یا ریونیو جنریشن کے نئے طریقے اختیار کریں گے، اور انشاءاللہ ریونیو جتنا جنریٹ ہوگا اس سے بھرپور لوگوں کی خدمت کریں گے. لیکن میں آپ میری بات سن لیجیے گا، صرف میری ایک بات سن لیجیے گا. میں اس وقت کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بات کر رہا ہوں، کراچی ایز اے ہول کی بات کر رہا ہوں. میں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے اس کا اختیار ہے جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں، جتنی بڑی سڑکیں ہیں، جتنے گٹر کی جو ہے پورا جو واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جو ہے وہ میئر کے اندر آتی ہے. اس کا بجٹ ہے، اس کے کراچی کے تمام بڑے اداروں کا بجٹ ہے،
اگر وہ بجٹ پیش نہیں کریں گے تو اس سے کیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ چیزوں کو بہتر لے کے جا سکیں گے؟ تو سر اب ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں نا ریونیو کی بات بھی ڈھکن تک آپ میئر سے مانگ رہے ہیں. آپ کی بات سنتا ہوں, لاسٹ بات کر لوں. ہمارے 9 ٹاؤن کے اندر بجٹ پیش ہو چکا ہے اور بجٹ اپروو ہو چکا ہے. ہماری ساری یوسیز کے اندر بجٹ پیش ہو چکا ہے, بجٹ اپروو ہو چکا ہے. جتنا بھی ہے, جو چیز بھی ہے, ہم جمہوری طریقے سے لے کے آگے چل رہے ہیں. لیکن سٹی کاؤنسل کے اندر ابھی تک مرتضی وہاب صاحب نہ بجٹ پیش کر رہے ہیں, نہ اس کو کسی سے رائے لے رہے ہیں اس کے بارے میں. مجھے صرف اتنا بتائیں, آپ کی سیاسی جماعت جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ پاکستان بھر میں ہے, کیا یہی صورتحال ہوتی ہے؟ کیا بڑے شہر اسی طرح چلتے ہیں؟ کیا اس شہروں کے شہری جو اپنے منتخب نمائندوں کی یہی بحث سنتے رہیں گے کہ جی بجٹ نہیں مل رہا, بجٹ ملے گا تو کام ہوگا, ہم کوئی اور راستہ دیکھ رہے ہیں؟ کر رہا ہوں رضا صاحب, یہی سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ بڑے شہر اس طرح چلتے ہیں کہ بجٹ بھی پیش نہ کیا جائے. جب بڑے شہر اس طرح چلتے ہیں کہ ایک پارٹی کو 9 لاکھ ووٹ بنے, وہ اقتدار میں نہ ہو, جس کو 3 لاکھ ووٹ پڑے وہ اقتدار میں آ جائے. کیا بڑے شہر نہیں, پورے دنیا میں کہیں اس طرح کی مثال ملتی ہے کہ جو کراچی کے اندر یہ؟ مجھے ایک بات بتائیں قطب صاحب, اب آپ یہ والی بات کر رہے ہیں نا, تو مجھے بتائیں, ابھی آپ تحریک عدم اعتماد کی بھی بات کر رہے ہیں, وہاں سے بھی ایک جو چیزیں چل رہی ہیں, کیسے کریں گے؟ پی ٹی آئی کی تو وہ تعریفیں کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی. دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا انشاءاللہ ہم کیسے کریں گے. اور جس طرح ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہم یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. پریکٹیکل گراؤنڈ پہ نمبرز کے اوپر بات ہوتی ہے, تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا, نمبرز مجھے پروف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نمبر تو موجود ہیں اسمبلی کے اندر, سب کو پتا ہے کہ کس کے کیا نمبر ہیں, اور وہ نمبرز کی بنیاد کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے. اور انشاءاللہ میئر, جو کہ پورا کراچی جانتا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر ہیں, انشاءاللہ وہ بھرپور طریقے سے. اچھا, آپ اس پورے نمبر گیم میں پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھ رہے ہیں یا اپنے مخالف؟ دیکھیں, اس میں 2 چیزیں میں آپ کو عرض کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ 9 سے 10 سیٹوں کے کیسز سپریم کورٹ میں موجود ہیں, جن کا انشاءاللہ بہت جلد فیصلہ ہمارے حق میں آنے آئے گا, کیونکہ اس کے اوریجنل ہمارے پاس الیکشن کمیشن کے اندر جو دھاندلی ہوئی اور جس طریقے سے سب کچھ کیا, وہ ان کو پورا نتائج کو تبدیل کر دیا گیا. وہ 9 سیٹوں کے نتائج بھی ہمارے حق میں آئیں گے, اور جماعت اسلامی نے, حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کی پوری پلاننگ کی ہے. انشاءاللہ ہم اس کا ٹائم لائن بھی دیں گے. آپ لوگ پورا کراچی دیکھیں کہ انشاءاللہ ہم کس طرح پیپلز پارٹی سے کراچی کا حق واپس لیتے ہیں, اور انشاءاللہ کراچی کو حق دلائیں گے, اور کراچی کے اندر تعمیر و ترقی انشاءاللہ شروع کریں گے. آپ یہ دعویٰ کریں اب میئر صاحب کو جو ہے وہ اپنے ان کے عہدے سے جو ہے وہ ہٹا دیں گے؟ انشاءاللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی ہے, واضح کی ہے, ہم تو کسی میدان میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم کراچی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, نہ کراچی والے. اس وقت پورا کراچی یہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی نے یہاں پہ قبضہ کیا ہے. انشاءاللہ ہم پیپلز پارٹی کو ہر محاذ کے اوپر, اور ان کے جتنے اتحادی پہلے رہے ہیں, جو نئے نئے ناموں کے ساتھ اور نئے نئے چیزوں کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں, ان سب کا مقابلہ کریں گے, اور کراچی کو اس کا حق دلائیں گے انشاءاللہ. آخری سوال دیتے ہیں مجھے, بس جواب دے دیں, اس کراچی شہر کا جو پورا ایک نظام دھرم بھر ہوا ہوا ہے نا, چاہے انفراسٹرکچر ہو, چاہے بنیادی حقوق, پانی کی بات کریں, بجلی کی بات کریں, جس طرح پورے شہر میں جو کچھ نہیں ہو رہا ہوگا نا, وہ آپ کو اس شہر میں مل جائے گا. ایک عجیب و غریب تماشے جو ہے نا اس شہر میں دیکھنے کو ملیں گے. اس میں قصوروار کون ہے قطب صاحب, قصوروار کون ہے؟ یہی تو ہمارا سوال ہے کہ پچھلے 18 سال کے اندر پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اور یہ جتنی حکومتیں رہی ہیں, نون لیگ, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ کراچی کے تباہی کے ذمہ دار ہیں. یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ مرتضی وہاب صاحب جب ایڈمنسٹریٹر رہے 2 سال, تو انہوں نے کراچی کے اندر کیوں نہیں تعمیر و ترقی کی, کیوں کراچی کو تباہ کیا؟ ایم کیو ایم جو بڑی بڑی باتیں بن کے اس وقت سامنے آ رہے, 18 سال جہاں پہ اقتدار میں رہے, سندھ حکومت میں رہے, بلدیہ کے اندر رہے, کراچی کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا. اور اب اس کے بعد کراچی کے لوگوں نے جب حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ووٹ دیا, تو انہوں نے ان کو میئر بننے نہیں دیا تاکہ ترقی نہ ہو سکے کراچی کی. لیکن ایسے میں نے کہا, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, ہر محاذ پہ ان کا مقابلہ کریں گے, کراچی کو اس کا حق دلائیں گے, اور انشاءاللہ کراچی کے بہت شکریہ قطب صاحب, بتا رہے تھے کراچی کو حق دلائیں گے, اور ہم بھی دیکھیں گے کہ کس طرح حق دلایا جاتا ہے, کیونکہ اب تک جو بھی کراچی کے بنیادی حقوق ہیں کراچی والوں کو, وہ مجھے تو دکھائی نہیں دے رہے. اگر آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے ناظرین, تو ہمیں اپنے سوشل میڈیا جو ہمارے اکاؤنٹ اس میں لازمی بتائیے گا کہ کون کون سے حقوق ہیں جو آپ کو جو ہیں وہ اپنے پاس ملتے دکھائی دے رہے ہیں, اور لازمی سوشل میڈیا کے اوپر بتائیے گا, کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں موقف لینے کی, کہ آپ تک پہنچاؤں کہ بھائی آپ لوگوں کے مسئلے ابھی مجھے تو ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے, پتہ نہیں کب ہوں گے یہ مسائل حل. اس شہر کے بنیادی حقوق ہے, کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو ہم بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین, بریک پہ جاتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں.